औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कम्युनिटी अफेयर प्रोग्राम के साथ महबूब इलाही भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है हदायत टीवी के चैनल से, और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। सुनाइए आपका हफ़्ता कैसा गुजरा। आज का प्रोग्राम एक गज़ल से शुरू करते हैं। बड़ी अच्छी गज़ल मकसद नदीम ने भेजी है और वो आज के टॉपिक से रिलेटेड है कि मेरे बाप ने हिजरत की थी मैंने नकल मकानी, मेरे बाप ने हिजरत की थी मैंने नकल मकानी, और उसने एक तारीख़ लिखी थी मैंने एक कहानी, और दो भाई थे वक्त ने मांगी दोनों से कुर्बानी, एक ने अपना लहू दिया और एक ने सादा पानी, और मैंने कैस को खत लिखा है, मैंने कैस को खत लिखा है, आओ आकर देखो, जंगलों से भी जहरीली है शहरों की वीरानी, और कभी कभी सहरा भी करते हैं बड़ी सहावत कि एड़ी मारे से मिलता है किसी किसी को पानी, और मुझको तो तकदीर का कायल होना ही पड़ता है, मुझको तो तकदीर का कायल होना ही पड़ता है, मकसद मैं दहकान का बेटा खेत मेरे बारानी। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं हमेशा की तरह। नाज़रीन, अक्सर आप अखबारात में पढ़ते हैं, ख़ास तौर पर जो उर्दू अखबार हैं हमारे, ख़ास तौर पर वो जो अखबारों का बादशाह होने का दावा करते हैं। फलां जुर्म में इतने मुसलमानों को सज़ा हो गई, सेक्स ग्रूमिंग में 5 मुसलमानों समेत इतने अफराद को सज़ा हो गई, फलां जुर्म में इतने पाकिस्तानी नज़ाद के अलावा फलां को सज़ा हो गई। आज इस टॉपिक पर हम बहस करेंगे कि क्या किसी भी जुर्म के सज़ा देते हुए, मुजरम की सज़ा का जिक्र करते हुए उसकी नेशनैलिटी, उसका ओरिजिन या उसका रिलीजन इसमें जो है उसको मेंशन होना चाहिए या नहीं। हम एक सेकुलर सोसाइटी में रहते हैं, ये मेरा एक कमेंट है कि हम एक सेकुलर सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर मज़हब का कई जगह पे खाना ही नहीं है, जहाँ पर मज़हब की कोई अहमियत नहीं है, मज़हब को एक प्राइवेट चीज़ का दर्जा दे दिया गया है। वहाँ पर ऐसा होना किस हद तक जो है वो वाजिब है, किस हद तक ज़रूरी है, और क्या इसकी ज़रूरत है या नहीं। और साथ ही ये देखना है कि ऐसा करने से नफ़रत की कौन सी मंजिल पाई जाती है। क्या ऐसा करने वाला कोई साज़िशी टोला तो नहीं है कि जो मुसलमानों को या पाकिस्तानियों को या ईसाइयों को बदनाम कर रहा है। तो ये है आज का टॉपिक, और आज इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने एक बड़े इंतहाई अहम शख्सियत, मुमताज़ दानिश्वर, आमतौर पर कहा जाता है मुमताज़ दानिश्वर, लेकिन मुमताज़ दानिश्वर सारे होते नहीं हैं। दानिश्वर जो है आज जो आया उनके बारे में मैं जो है वो वसूख से कहते हैं कि दानिश्वर को हमने बुलाया है। जनाब गुलाम रसूल शहजाद साहब, आप एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स के बानी चेयरमैन हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान एक्शन फॉर पाकिस्तान ग्रुप के चेयरमैन हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सी तंजीमों के साथ काम कर रहे हैं, चैरिटी के साथ काम कर रहे हैं, सियासत भी करते हैं, लेकिन सियासत खिदमत की बुनियाद पे करते हैं, माली मुनाफत नहीं करते। और इनकी हवाले से राशिद अल का ताल्लुक़ है, और ये बात अक्सर कही जाती है कि जब भी कोई मुश्तरका मफाद की बात आती है, कोई कमेटी बनाने का ज़िक्र होता है, या इवन कमेटी के बारे में सोचा ही जाता है कि ऐसी कोई कमेटी होनी चाहिए, तो सबसे पहले उस कमेटी के बनाने वालों की जिस पर निगाह पड़ती है कि इस कमेटी का चेयरमैन या इस कमेटी का कोऑर्डिनेटर किसको होना चाहिए, तो सबसे पहले जो निगाह जाती है वो गुलाम रसूल शहजाद पर जाती है। और माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल भी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। अब मैं क्या कहूँ कि क्या है, और इसलिए भी तारीफ़ मुनासिब नहीं है कि ज़ाती ज़िंदगी में मेरे दोस्त भी हैं। तो जी शहजाद साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया महबूब साहब, आपके जो प्यार से भरे हुए और मोहब्बत से मामूर जो अल्फाज हैं, असल में ये आपकी मोहब्बत है। मैंने ये बताइए, मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला? आप कुछ ज़्यादा कह गए। मैं एक बड़ा हम्बल सा आदमी हूँ, मैं अभी भी लर्नर हूँ, मैं सीखता हूँ अपने माहौल से, अपने साथियों से, आप जैसे दोस्तों से। तो ये ज़िंदगी जो है ये सीखने के लिए। क्या अरस्तू ने कहा था या बुकरात ने कहा था कि मैंने इतना इल्म इसलिए हासिल कर लिया कि मैंने सोच लिया था मुझे कुछ नहीं आता? असल बात यह है कि माँ की गोद से लेकर गोर तक इंसान तालिब इल्म ही है। जब इंसान के ज़हन में ये आ जाता है कि अब मैं जानता हूँ, उसके लिए इल्म के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो आगे सोचता नहीं। ये हकीकत है।
جس دن آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے جی کہ اب میرے پاس سفیشینٹ علم ہے، اب مجھے نہیں، آپ دیکھیں گے آپ نے وہ پڑھنے والی کتاب بند کر دی، اس کے بعد آگے نہیں، پھر آپ کا علم وہیں پر ٹھہر جاتا ہے۔ اصل عالم یا طالب علم وہ ہوتا ہے جو زندگی کے آخری حصے تک، یعنی آخری جو سانس ہے اس وقت تک انسان، دنیا میں اتنا علم ہے بٹ صاحب کہ آپ یقین نہیں کریں گے، انسان ایک چیز پر اپنی پوری زندگی صرف کر سکتا ہے، اور وہ ابھی اس کا دامن جو ہے ابھی بھی خالی ہوگا، یہ سمندر ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے یونیورسٹی کے دور میں ایک دفعہ ہم سب بیٹھے تھے ادھر کنٹین میں، اور آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، بات شروع ہوئی تھی علم حاصل کرو ہاں چین جانا پڑے، حضور اکرم بالکل، صلی حضور اللہ علیہ اکرم صلی اللہ وسلم علیہ کے۔ وسلم کا، تو وہاں پر آپ نے ایک بات بڑی خوبصورت کہی تھی، مجھے آج تک یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ سائنس ایک لاطینی لفظ ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کا جاننا، جی، اور وہاں پر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ علم کی کتنی اہمیت ہے۔ گہرائی کا ایک علم ہوتا ہے، جی ایک اس کی سائنس ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جب آپ کے پاس کسی چیز کا علم ہے، مثال کے طور پر یہ گلاس ہے، اب یہ میرا نالج ہے، لیکن اگر اس کی سائنس پر جائیں تو اس کی بناوٹ، اس کا بنانا، اس کی بہت ساری قسمیں، اور یہ کیوں بنایا، مختلف کلچرز میں کیسا ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑا لامحدود بن جاتا ہے۔ جو آپ کا علم پھیلتا ہے، آپ کو لوگوں کے رویوں کا پتہ چلتا ہے، وہاں کے ماحول کا پتہ چلتا ہے، تو علم دان جو ہوتا ہے میرے نزدیک، جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا، میں اگر کسی دوسرے کلچر کے آدمی کو دیکھوں گا تو میں اس نظر سے نہیں دیکھتا کہ او ہو یہ کیا پہنے ہوئے، اس نے بڑے رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس نے ایسے اپنی جو چوٹیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ ایسے ہے، یہ نہیں، میں ایک علم کے حساب سے دیکھتا ہوں کہ یہ اس نے بنایا کیسے ہوگا، اس کے لوگوں کا کلچر کیسا ہے، یہ خوبصورت ہیں، اس میں کتنے خوبصورت ٹیکنیکل اور سائنس جو علم میں آ گئی، یہ بات ہے۔ یہ ہے تو ہمارا جو دوسرے انسانوں کے بارے میں جو رویہ ہونا چاہیے، دیکھیں اگر ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا دانائی مومن کی گم شدہ چیز ہے، بے شک جہاں سے بھی ملے پالو۔ اب آپ یہ نہ دیکھیں، اور سر سید احمد خان صاحب مرحوم نے ایک دفعہ فرمایا تھا، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب آپ کے ذہن میں ہو نا کوئی آدمی اچھی بات کر رہا ہے، چاہے ایک چھوٹا سا بچہ کیوں نہ ہو، تو جب آپ اس کی جو گہرائی کو دیکھتے ہیں تو آپ اس آدمی کو انکریج کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو یہ کہنا نہیں آتا، آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں تھا، اگر آپ اس کی گفتگو دیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے منہ سے موتی جھڑ رہے ہیں اس وقت۔ اور یہ بھی تو کسی نے کہا تھا کہ میں نے عقل جاہلوں کے پاس رہ کے سیکھی، یہ بھی کسی مفکر نے کہا تھا۔ پر بات اپنی بات کی طرف آتے ہیں، آج کل آپ بھی دیکھ رہے ہیں اخبارات میں جی کہ کیا جو ہو رہا ہے، آپ کے راجڈل میں ایک بہت بڑا سکینڈل ہوا تھا، جی بالکل، سیکس سکینڈل، سیکس گرومنگ کا، اور اس میں سوال یہ ہے کہ جب ہم سوشل سیکیورٹی کی کیو میں جاتے ہیں، جب ہم کونسل ٹیکس کا بینیفٹ اپلائی کرتے ہیں، جب ہم کسی کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ لینے جاتے ہیں، تو اس وقت ہمیں جو کیو میں لگنا پڑتا ہے، وہ کیو ہمارے کوالیفیکیشن جو ہوتی ہے، وہ اس فارم کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہم نے معلومات فراہم کی ہوتی ہیں، ہمارا جو مین آف سورسز ہوتا ہے، ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں، تو اس کے مطابق ہوتا ہے۔ وہاں پر کوئی یہ نہیں کہتا کہ اتنے مسلمانوں نے سوشل سیکورٹی حاصل کی، یا جب ہم کسی پازیٹیو کام کی طرف آتے ہیں، وہاں یہ کوئی نہیں کہتا کہ اتنے ایشین لوگوں نے یہ پازیٹیو کام کیا۔ لیکن جب یہ سزائیں دینے کا معاملہ آتا ہے، تو جب یہ کوئی رپورٹنگ کا معاملہ آتا ہے، سیکس گرومنگ کا، کسی جرم کا، کسی چوری کا، ڈاکے کا، منشیات فروشی کا، اتنے ایشین سمیت اتنے افراد کو منشیات میں پکڑ لیا گیا، یہ نہیں لکھا جاتا کہ 10 ایشین، 5 افریقن، 6 عربی، 7 انگلش، 8 آئرش، ان سب کو سزا، یہ نہیں لکھا جاتا۔ لکھا جاتا ہے کہ اتنے ایشیائیوں سمیت اتنے افراد کو، یا اتنے پاکستانی نژاد مجرموں کے سمیت اتنے افراد کو جو ہے جرم سزا ہو گیا، اور یہ سب کچھ کرنے والا ہمارا اپنا ہی اخبار ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قانونی طور پر اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں یہ ہونا نہیں چاہیے۔ میڈیا میں جو لوگ ہیں، جب کوئی آدمی جرم کرتا ہے، جی دیکھیں اگر مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے، اس نے جرم کیا ہے،
تو اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں جرم کرنے کی وہ دیکھی جاتی ہیں کہ اس نے کیوں جرم کیا. اس کا نام جو ہوتا ہے وہ خود ہی اس چیز کا مظہر ہوتا ہے. جی میرا اگر کسی کا نام محمد ہو اور اس کے ساتھ تو اس کو مسلم لکھنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں ہے نا. یا کوئی بھی نام لے لیں، اسلامک نام لے لیں یا کوئی ہندو کا نام لے لیں یا انگریز کا نام لے لیں تو وہاں پر وہ خود ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کرمنل لا ہے، کرمنل لا میں اس کو ڈیفینڈنٹ کہتے ہیں. جی آپ نے لا پڑھا ہوا ہے. جی جی وہ ڈیفینڈنٹ ہوگا، اکیوزڈ ہوگا، اس کا نام نہیں لیا جاتا کیونکہ ابھی اس کے اوپر وہ جرم ثابت نہیں ہوا. جب وہ جرم ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کو مجرم کہتے ہیں. تو اس میں اس کا نام ہی کافی ہوتا ہے. اس میں اس کی نیشنلٹی، نام یہ بتانا. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب عدالتوں میں جاتے ہیں، عدالتوں میں کوئی آدمی بھی مسلمان نہیں کہے گا، کرسچن نہیں کہے گا. یعنی یہ جب رپورٹنگ پر آتا ہے، جب جو میڈیا آتا ہے، اور میڈیا آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کتنا پاورفل ہے. میڈیا جو آج کل اتنا پاورفل ہے کہ یہ حکومتیں بنانے اور گرانے میں بڑا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. ایک جرنلسٹ نے لکھا، اس نے کہا کہ خبر بنانی ہو تو یہ اگر کسی آدمی نے، کسی کتے نے آدمی کو کاٹ لیا یہ کوئی خبر نہیں ہے. کسی آدمی نے کتے کو کاٹ لیا یہ خبر تو یہی ہے، یہ خبر ہے. تو وہ پھر اس میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسی سینسیشن پیدا کرنے کے لیے کتے کو کٹوا ہی دیتے ہیں آدمی سے. یہ ہے. اب یہ ہو رہا ہے کہ اس معاشرے میں دیکھیں سپٹمبر جو 11 سپٹمبر کا واقعہ ہوا، اس کے بعد چونکہ دنیا میں، اور وہ بھی غلط تھا کہ جب ابھی ہوا ہے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے، حالانکہ اس ملک کا قانون ہے کہ اس میں کہ ایوری باڈی از پریزیوم ٹو بی انوسینٹ انلیس پرووڈ ادروائز. جی اب اس کا مطلب ابھی تو ان کے اوپر ٹرائل نہیں ہوا، پتہ نہیں ہوا. تو ساتھ ہی لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت پبلک اوپینین ہے، اخبارات، میڈیا یہ پبلک اوپینین کو اس ڈائریکشن پر لے کر جاتے ہیں جس ڈائریکشن پر وہ لے جانا چاہتے ہیں. تو اگر ایک میڈیا مسلمانوں کے خلاف ہے تو وہ لامحالہ ایسی خبریں چھاپے گا یا چھپوائے گا جس میں مسلمانوں کا نام آئے، تاکہ پبلک، حالانکہ ہوتا کیا ہے، اگر آپ نے روچڈیل کا مینشن کیا، میں روچڈیل سے ہوں. ایک آدمی، اگر انہوں نے 9 آدمی تھے، اگر 9 آدمی تھے، انہوں نے اگر وہ جرم کیا تو ایسا جرم بہت ساری جگہوں پر ہوا ہوگا. جو چائلڈ سیکس گرومنگ کا جو کیسز ہوئے ہیں، اگر دیکھا جائے تو بہت ساری جگہ پر مسلمانوں کی تعداد دیکھی تو ہو سکتا ہے 1% بھی نہ ہو، لیکن یہاں پہ ریپ کے کیسز ہوتے ہیں. لیکن جب یہ نام آیا تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو چونکہ ساتھ ہی ہیں، اور اس کے ساتھ جو میڈیا کی جو اندرونی کیفیت ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر اس کو کریں گے اور اس کو لنک ادھر کریں گے کہ پہلے وہ کیا تھا اب یہ کر رہے ہیں، اب اس کے ساتھ کوئی ڈومیسٹک وائلنس کا آ جائے گا، کوئی چھوٹا سا کیس تو اس کو ہائی لائٹ کریں گے اس کے ساتھ. تو یہ ایک ایسی مہم ہوتی ہے جس میں ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور وہ کمیونٹی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ڈیفینسو لائن پر ہوتی ہے، اسے جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. جیسے ہم آرڈنری لائف میں اگر آپ دیکھیں، جب ہم کسی کے خلاف ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کی خامیاں تلاش کرتے ہیں. وہ پھر ہم علاقوں میں بٹتے ہیں، پھر ہم برادریوں میں بٹتے ہیں، پھر ہم فرقوں میں بٹتے ہیں، پھر ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جو اس آدمی کو اس بڑے ماحول میں نیچا ثابت کرے. تو چونکہ یہ ماحول جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ اس معاشرے میں آج کل مسلمان زیر عتاب ہیں. آج کل ان کا بڑا زبردست ٹرائل ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں اپنی کمیونٹی کو، میرا خیال ہے کہ ہم وہ ویلیوز نہیں اپنی پروموٹ کر سکے جو اسلام کی بیسک ویلیوز ہیں. مثال کے طور پر جہاں یہ چائلڈ گرومنگ کا ہے، روچڈیل میں ہوا، اس کے بعد پھر ابھی لیسٹر میں ہوا، آکسفورڈ میں ہوا، اور اس کے بعد کہیں ہوا. تو یہ جہاں جہاں ہو رہا ہے، حالانکہ اس جگہ پر ہوتے ہوں گے، لیکن چونکہ میڈیا نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، اور آج کل جو انفارمیشن ہے
وہ تو جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے. آج کل ٹیلی ویژن ہے، آج کل سارا. تو جب یہ خبر آتی ہے کرنے والا ایک ہوتا ہے، لیکن جو کروڑوں آدمیوں کے جو ذہن ہیں وہ مسموم ہوتے ہیں. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ قانون اس کی کس حد تک اجازت دیتا ہے؟ قانون دیکھیں جو میڈیا خاموش ہے یا ہوتا ہے. اگر آپ کوئی ایسی انفارمیشن ہو، کیونکہ اس میں فیکٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو فیکٹ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن یعنی اگر کوئی آدمی کسی پرٹیکولر کمیونٹی سے اگر ان کا تعلق ہے، اگر پرٹیکولر کمیونٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو یقیناً وہ اس کمیونٹی کی طرف ان کی ڈائریکشن کریں گے، اور اگر وہ نہیں چاہتے کہ اس کمیونٹی کو ہائی لائٹ کیا جائے وہ صرف نام مینشن کریں گے. جی میں ایک کال لے لوں. ناظرین آپ کال کر سکتے ہیں اس وقت جو ہے وہ ٹیلی فون لائنیں کھلی ہیں، آپ بھی اپنے آ کے کامنٹ دے سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جی برائے مہربانی اپنی ٹی وی کا والیوم کم کر دیں تاکہ آپ کی آواز میرے تک اور میری آواز آپ تک. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ کون سا بول رہے ہیں؟ جی بٹ صاحب اپنا کاشف بول رہا ہوں مینچسٹر سے. اپنا آپ کا پروگرام ماشاءاللہ دیکھ رہے تھے، بڑا انفارمیشن اور بڑا اچھا لگ رہا تھا. بہت شکریہ کاشف صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی اور غلام رسول شہزاد صاحب کو بھی کافی دیر بعد دیکھا ہے ماشاءاللہ. اور ایک بات صاحب کویشچن ہے پروگرام سے ریلیٹڈ. جی ہیلو. جی میں سن رہا ہوں. جی آپ کی کویشچن یہ کرنا تھا کہ آیا کہ جو ہمارے کمیونٹی لیڈر ہیں، خاص طور پہ جو اپنا سیاسی لیڈر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یا ہم نے جن کو بنایا ہوا ہے سیاسی کمیونٹی آیا لیڈر، کہ وہ اس مسئلے میں اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں کہ جب ایشین کمیونٹی کی اس طرح بدنامی ہوتی ہے میڈیا میں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، آیا کہ آپ اور غلام رسول صاحب دونوں ان کے جو ان پہ فرض بنتا ہے وہ ان کے کام سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے کاشف، بہت اچھا سوال ہے. اور میں ناظرین سے درخواست کروں گا کہ اس طرح کے سوالات لے کے آپ آئیں. کاشف صاحب نے بہت اچھا سوال کیا، اور یہ سوال میں ایکچولی پوچھنے والا تھا کہ پہلا تو میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ لیگل پوزیشن اس کی کیا ہے، اور اب یہ ہے کہ کیا کمیونٹی کے لوگ، کمیونٹی لیڈرز جو ہیں ہمارے، جو سیاسی لیڈر کہہ لیں، کمیونٹی لیڈر کہہ لیں، کہ وہ بات تو ایک ہی ہے، تو وہ کس حد تک جو ہے اس چیز کو اس کو کمبیٹ کر رہے ہیں؟ میں یقیناً جب ایک چیز مسلم کمیونٹی کو، تو بینگ اے مسلم مجھے بھی افیکٹ کرتی ہے نا، وہ تو میرے یہ اپنی ایک فرض بن جاتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے یہ اس جو ان کی لوگوں کی سوچ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے. لوکل لیول پر ہم نے بہت کیا. ابھی میں ایک میٹنگ سے آ رہا ہوں جو ہم نے ابھی یا جو ابھی میں میٹنگ سے ہو کر آیا ہوں، جس میں پولیس ایکشن پلان کے بارے میں تھی. ابھی میٹنگ وکٹوریا پاک مسجد میں ہوئی ہے، اور وہاں پر میں ابھی تھا پولیس اینڈ کرائم کمشنر کے ساتھ، اور جو یہاں کا چیف کانسٹیبل ہے سر پیٹر فائی، ان کے ساتھ تھے. تو ابھی یہی بات وہاں پر جو مسلمان لیڈرز تھے انہوں نے بلا کر کہا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو میڈیا ہے اس میں وہ اب میڈیا کے اوپر کنٹرول کرنا جو ہے یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ ان کے آزادی ہے، وہ فریڈم آف ایکسپریشن کا نام لیتے ہیں. تو وہ اس طریقے سے، لیکن اس کا حل جو ہمارا ہے، جو ہم نے کیا، جب یہ سپٹمبر 11 کا واقعہ ہوا تو ہم نے، وہ میئر صاحب تھے اسی وقت، ایک پبلک میٹنگ کر کے، تو میئر صاحب کے ساتھ میں کھڑا ہوا اور میں نے وہ کلام پاک کی آیت پڑھی جس میں لکھا من قتل النفس فقتل الناس جمیعا. میں نے کہا کلام پاک کا حکم واضح ہے، جس آدمی نے ایک معصوم جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو یہ لوکل لیول پر مقامی پولیس کے ساتھ ہم مل کر بہت کام کرتے ہیں. وہ جو وہاں کے لیڈرز ہیں سارے اس چیز پر وہ کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، جو ممبر آف یورپین پارلیمنٹس ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارا میڈیا ہے، میں اپنے میڈیا سے درخواست کروں گا کہ ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. میں تو 10 آدمیوں سے بول سکتا ہوں، لیکن اب میں یہاں پر ہوں تو میں ہزاروں آدمیوں سے میں ہم کلام ہو رہا ہوں. اسی طریقے سے اگر میڈیا اپنی یہ ذمہ داری لے
کہ اگر کوئی ایسی چیز جو مسلم کمیونٹی کے اگینسٹ جا رہی ہے یا جس میں غلط ہے یا ایک رانگ پرسیپشن ہمارے بارے میں کریٹ کی جا رہی ہے تو اس کو زائل کرنا، اس کو ڈسپیل کرنا، یہ ہماری سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے۔ ایک یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ آپ نے جو بھی بات کی میڈیا کی، بڑی اچھی بات کی کہ میڈیا جو ہے اس کا ایک رول ہے، اور یقیناً جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس وقت ایسا ہوا ہے کہ اچانک جو ایک طرح سے ایسے طوفان آیا تھا کہ مسلمان دہشت گرد، اس کو کمبیٹ کیا ہے، سیاستدانوں نے کیا، کمیونٹی لیڈروں نے کیا، لیکن ہم یہاں پر جو بات کر رہے ہیں، میرا کاشف کے سوال کا جواب آ گیا ہے کہ یہ اگر اثر اس کا کم ہوا ہے تو یہ سیاستدانوں اور کمیونٹی لیڈروں کی کاوشوں سے ہی ہوا ہے، لیکن میڈیا اس میں اپنا کردار جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر سکا۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور اس کے سوال بھی ہے یہ میرا کہ ایک جو ہم اردو اخبارات کی بات کرتا ہے، جو ہمارے اردو اخبار کے ادھر جو ٹھیکیدار بنتا ہے جو اخبار اپنی کمیونٹی کا، تو اس کی حالت یہ ہے کہ ایک خبر اس سائڈ پہ ہوتی ہے 2 کالمی کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، ایک 2 کالمی خبر اس کے نیچے ہوتی ہے کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، تیسری خبر ہوتی ہے کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ تو بیانات آ گئے، ساتھ ہی ادھر لکھا ہوتا ہے کہ 6 مسلمانوں کو سیکس گرومنگ میں سزائیں۔ اب یہ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ میڈیا کو اپنا کردار بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ میرا نہیں خیال کہ انگلش اخبارات اس طرح لکھتے ہیں۔ نہیں، یہ وہ ایک شاعر نے کہا، ہوئے دوست تم جس کے دشمن اس کا اسما کیوں ہو۔ تو اس میں اگر ہمارے خود اپنے لوگ اگر اس چیز کو آگے لے کر جائیں گے اور وہ ڈیفینڈ نہ کریں، آپ کوئی بھی کسی بھی کمیونٹی کے کسی آدمی کے خلاف ایک لکھ دیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم نے کچھ لکھا، اس میں ایک کمیونٹی کا نام آ گیا، مجھے شام تک 100 ٹیلی فون آئے، انہوں نے کہا آپ نے یہ نام کیوں لکھا، آپ نے یہ لکھا، ہم تو وہ نہیں ہیں، تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کو بھی تھوڑا سا ایکٹیو ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، میں پولیس والوں سے یا لیڈروں سے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، میں اگر کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہر جو برا کام ہے یہ ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہماری بھی فیملیز ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ غلط کام ہو رہا، اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہوگا میرے آس پاس، میں سب سے پہلا آدمی ہوں گا جو اس برائی کو چیلنج کروں گا۔ یہ ہمارے مذہب کا بھی اصول ہے، ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روکتے زبان سے روکو، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اگر کوئی برائی دیکھو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، ورنہ دل سے اس کو برا جانو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بہت ہی ذالک اضعف من الایمان، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، یہ بہت کمزور ایمان ہے، کمزور درجہ ہے۔ تو اگر آپ روک سکتے ہیں تو کم از کم، اگر ہمارے پاس قوت نہیں ہے، ہم اپنی زبان سے روک سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط۔ میں جس جگہ پر بھی گیا ہوں پولیس آفیسرز کے ساتھ، وہاں پر مقامی لیڈروں کے ساتھ، کوئی بھی ہو، جب بھی میں گیا ہوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چند آدمی ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، آپ ان 4 آدمیوں کی وجہ سے یہاں پر جو 30,000 کی آبادی ہے، یہ 4 آدمیوں 6 آدمیوں کی وجہ سے یہ ہماری 30,000 کی آبادی کو کیوں آپ کو ایسے ہی ایک اور چیز ہے شہزاد صاحب، جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو اس سے مجھے پچھلے دنوں ایک حکومتی پارٹی کے کسی سیاستدان کی، ہم سیاست تو ڈسکس نہیں کر رہے لیکن چونکہ جو اچھی بات آتی ہے جہاں سے بھی آتی ہے بات کرنی چاہیے، یہ حکومتی پارٹی کے کسی سیاستدان کا بیان تھا کہ مسلمان اس ملک کی ترقی میں حصہ دار بننا چاہتے ہیں لیکن کچھ عوامل ان کو ایسا نہیں کرنے دیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مسلمان یا ایشین یا پاکستانی یا جو بھی ہم اپنے آپ کو نام دے لیں کہ جن کا اوریجن جو ہے وہ انگلش نہیں ہے، ہم باہر سے جو آئے ہوئے لوگ، جن کے فور فادر آئے باہر سے یا خود آئے، وہ لوگ اس ملک کی ترقی میں باقی لوگوں کی نسبت شاید زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں
اگر ان کو کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے. جی اب ایک آپ یہ بات دیکھ لیں کہ ہمارا ایک رکن یورپین پارلیمنٹ کیا اس نے جی جو جا کے وہاں پہ بالکل ادھر مانچسٹر میں ہمارے 14 کونسلر ہیں مسلمان. اسی طرح جو پارلیمنٹ میں ادھر برطانیہ کی پارلیمنٹ میں دوسرے یورپی ملکوں کی پارلیمنٹ میں بھی مسلمان ہوں گے. تو ان کے جانے سے کسی حد تک مسلمانوں کا کردار جو ہے وہ پازیٹیو اور سٹرانگ ہوا, سبسٹینشل کریکٹر جو پیدا. بالکل. اب سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی جو چیزیں ہیں اگر انگلش میڈیا کرتا ہے تو اس کی تو بات کچھ اور ہے, لیکن ہمارا اردو میڈیا بھی ایسا ہی کر رہا ہے. میں 1 منٹ اگر اجازت ہو تو ایک کال لے لوں کیونکہ کالروں کو ہم نے بلایا. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی خوش آمدید. کہتے ہیں کون سا بول رہے ہیں جناب؟ ڈاکٹر صاحب میں اقبال بٹ بول رہے ہیں. جی بسم اللہ جناب بولیے. تے یہ کہنا سی تھانوں کہ تہاڈا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. تھینک یو جناب, تھینک یو. تے تسی کس ٹائم یہ پروگرام کرو کہ اتھے جڑا مزدوراں دے نال زیادتی کردے نے مالکان, جی ایشین مزدوراں دے نال جڑے کوئی بھی مزدور نے انہاں نال زیادتی کردے نے, انہاں دے بارے بھی کوئی اپنے خیال جڑے انہاں دا تسی اظہار کرو. اقبال صاحب ہم نے ایک پروگرام اس میں کیا تھا, اس کا ٹچ تو ضرور دیا تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ اس ٹاپک پر ایک پورا پروگرام ہونا چاہیے. لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کالروں سے کہ وہ لائن پہ آئیں اور آ کر اپنے ان مسائل کے بارے میں بتائیں. اب دیکھیں وہی بات ہے کہ نصر اللہ مغل صاحب, مجھے یاد پڑتا ہے کہ نصر اللہ مغل صاحب اور آپ دونوں آر ای سی کے دونوں ڈائریکٹر ادھر, ڈائریکٹر تو نہیں بلکہ وہ آر ای سی کے جو کرتا درتا تھے وہ لوگ یہاں پر موجود تھے. ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہاں پر کم از کم اجرت جو ہے وہ کیا ہے, لیکن یہ میں بردر آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں. اس کی وجہ سے بات یہ ہے کہ جو ہمارے جو یہاں کے امپلائر ہیں وہ تو ہمارے جو ملازمین ہیں ان کو بڑے اچھا ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن جو اپنے ہیں یعنی جن سے یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ آپ کے حقوق ادا کریں گے, وہی آپ کے حقوق ادا نہیں کرتے. تو نہ آپ کو وہ پورے بینیفٹس دیتے ہیں, نہ پوری تنخواہ دیتے ہیں, کام آپ سے بہت زیادہ لیتے ہیں, آورز نہیں ہیں اس میں, ڈے اینڈ نائٹ ہے. گھر کے کام جیسے پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش میں لیتے تھے, یہاں پر بھی وہی بگار لی جاتی ہے, بگار لی جاتی ہے 1 گھنٹے پہ. بالکل بالکل یہ ہوتا ہے. اور میں بٹ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں چونکہ اس میں لیگل ایلیمنٹس انوالو ہیں, تو اگر یہ اگلا پروگرام کریں گے تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا بمع فیکٹس اینڈ فگر کے کہ ان آدمیوں کو کیا کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا اہم قسم کا مسئلہ ہے. اور انشاءاللہ اقبال صاحب ہم اگلا پروگرام یا اس سے کوئی اگلا پروگرام میں دیکھوں گا کہ پائپ لائن میں کیا کیا ہے, کیونکہ ہم نے کوشش کرتے ہیں کہ 8-10 پروگرام کے ٹاپکس جو ہے پہلے رکھ لیے جائیں, اور اس کے لیے جو ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں ان سے رابطہ کر لیں تاکہ ٹائم پہ ان سے اپوائنٹمنٹ لی جا سکے. بہرحال ضرور انشاءاللہ کریں گے, اور یہ واقعی بہت اہم مسئلہ ہے. آپ نے بڑے اہم مسئلے کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی ہے. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی اب ایک پروگرام کریں گے. جی شہزاد صاحب بات کر رہے تھے کہ میڈیا جو کر رہا ہے, اگر آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں ایک سٹریس پائی جاتی ہے, اس میں خوف پایا جاتا ہے؟ بالکل ہماری جب وہی اپنا ہی میڈیا جو ہے وہ کچھ کرتا ہے, ظاہر ہے وہ اردو اخبار کو گورے تو نہیں پڑھتے. میں اپنی بات کرتا ہوں, میں حقیقت عرض کر رہا ہوں. میں اپنی بات کرتا ہوں. میں اگر مجھ جیسا آدمی اگر یہ فیر محسوس کرتا ہے تو یقیناً دوسرے آدمی کیسا محسوس کرتے ہوں. میں لائبریری کی کتابیں لے کر جا رہا تھا جی, اور میں اس میں میرے پاس کالا بیگ تھا. میں نے یہ میرے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ جب میں لے کر جا رہا ہوں تو لوگ دیکھنے والے جس سے مجھے پتہ نہیں اس میں کیا جا رہا ہے, تو میں نے بیگ کالا وہ نکال کر کتابیں ہاتھ میں پکڑ کر لے کر گیا تاکہ یہ معلوم ہو. یعنی میرے دل میں یہ میرے اپنے دل کے خوف, آپ کو خوف ہے تو پھر ایک عام آدمی کا کیا ہے؟ عام آدمی کا کیا حال ہوگا کہ اس کو روکا جا رہا ہے, اس کو پوچھا جا رہا ہے, اس سے یعنی ایئرپورٹ پر جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں, اگر آپ کہیں راستے میں ہیں, گاڑی پر جا رہے ہیں, آپ کو روکا جاتا, پوچھا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا خوف و ہراس کی ایک فضا ہے جو کہ کسی بھی سٹیزن کے لیے, جو آپ کسی آدمی سے الیجینس, وطن سے محبت کیسے لے سکتے ہیں جب وہ آدمی ایک خوف کی زندگی گزار رہا ہے. میں حقیقت عرض کر رہا ہوں, میں اگر جاؤں گا نا تو میں نے وہ کالا بیگ چھوڑ دیا. میں نے کہا اگر میں لے کر جاؤں گا وہ کہیں گے شاید پتہ نہیں اس میں کیا ہے. وہی بات ہے کہ ایک چیز ہے کہ آپ نے یہ بات دیکھی ہے کہ میں صرف مسلمانوں کی یا پاکستانیوں کی بات نہیں کرتا, جی یہ بات فیکٹ ہے کہ امیگرینٹس کی جو نسلیں اس ملک میں آئی ہیں
یہ جو کہا تو جاتا ہے کہ یہ لوگ روزگار لے جاتے ہیں، یہ کر جاتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ وہ 12 14 گھنٹے کام کر کے اس ملک کو بلڈ کرتے ہیں۔ اگر ان کی اس چیز کو اپریشیٹ کیا جائے تو کیا آپ کا نہیں خیال کہ وہ اس ملک کی ترقی میں ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل کیا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، ابھی آپ خود ہی فرما رہے تھے کہ ہمارے ممبر آف یورپین پارلیمنٹ ہیں، جی ابھی ہمارے منسٹر بنے ہیں، ہماری بیٹیاں جو ہیں اس وقت منسٹریل عہدے پر ہیں، یہاں پر ججز ہیں، بیرسٹرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں۔ یہ لوگوں کی محنت کی وجہ سے ہے، جو یہاں سے آئے انہوں نے یہاں پر کیا، کیونکہ اس ملک کی خوبی یہ ہے کہ یہ آپ کو موقع مہیا کرتا ہے۔ اس میں تعلیم اگر پڑھنا چاہیں، جیسے ہماری عمر میں ہم یونیورسٹی میں جایا کرتے تھے، اب اندازہ لگا لیں، اب باوجود اتنی مصروفیت کے کام کے آپ اور میں شام کو ہم یونیورسٹی میں جایا کرتے تھے، وہاں پر جا کر پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ موقع ہمیں حاصل ہیں۔ میں اس لیے آج تک طالب علم ہوں کہ مجھے بچپن میں مجھے وہ حالات نہیں ملے، میں نے اسٹرگل کی، اور میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی میں یہی کہتا ہوں کہ بیٹے اگر میرے دور کا اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے۔ ہمارے گھر میں بجلی ہی نہیں ہوتی، ہم بیٹھتے تھے، لیکن ہم نے یہاں پر آ کر اس محنت کو ہم نے یہاں استعمال کیا، اور آج میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے معمولی دکانوں سے شروع کیا، آج ماشاءاللہ ان کے ویئر ہاؤسز ہیں۔ تو اس میں محنت اگر ان کو موقع ملا تو انہوں نے کیا۔ اگر پالیٹکس میں گئے، جوڈیشری میں گئے، ماشاءاللہ کتنا انہوں نے نام کیا۔ یہ دیکھیں یہ ملک ہمارا ایک ہے۔ صفائی کرنے والے سے لے کے منسٹر کے عہدے تک ہم امیگرنٹس پہنچے ہیں، تو سارے محنت سے پہنچے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو کس طریقے سے اس سچویشن کو جو ہے کمبیٹ کیا جا سکتا ہے؟ کس طرح جو ہے وہ کسی بھی کرمنل کو سزا دیتے ہوئے جب اس کی رپورٹنگ کی جاتی ہے تو اس کو نام کے ساتھ اس کی نیشنلٹی، ریس، ریلیجن وغیرہ کو لگا کے تو جو اس کمیونٹی کے اندر ایک احساس کمتری کا احساس بیدار کیا جاتا ہے، اس کو روکنے کے لیے معاشرہ کیا کر سکتا ہے، حکومت کیا کر سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے کمیونٹی لیڈر کیا کر سکتے ہیں اور میڈیا کیا کر سکتا ہے؟ تینوں کا رول کو آپ یہ تینوں ہمیں، یہ ہمارا فرض ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں یہ میرا فرض ہے، یہ آپ کا فرض ہے، یہ میڈیا کا فرض ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خود ہم اپنے آپ کو ڈسپلن کریں کہ اگر بات ہو رہی ہے تو ہم کسی ایسے ماحول میں جہاں بات ہو رہی ہے ہم یہ کہیں کہ یہ بات نہیں، اس کا نام یہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ اسے مسلمان کہیں یا پاکستانی کہیں یا کشمیری کہیں یا انڈین کہیں، آپ یہ کہیں کہ اس آدمی نے یہ جرم کیا، یہ بات ہے، اس کا نام لیں، اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ میڈیا کرے تو میڈیا کا پریشر کیا ہوتا ہے، میں نے جس دن سے وہ کرتے ہیں میں اخبار ہی نہیں لیتا، میں اخبار لینا چھوڑ دیا، کیونکہ میرا جو میں دیکھتا ہوں میں ہی لے رہا ہوں اور میری کمیونٹی کرمنل ہے، وہ فرنٹ پیج پر بنی، تو میں نے کہا میں کیوں لوں گا بھائی، میں نے لینا چھوڑ دیا۔ اسی لیے چند ایک اخبارات اب جب مفت میں تقسیم ہو رہے ہیں، جی میں قیمت لکھی ہوتی ہے لیکن مفت میں تقسیم ہوتی ہے لندن میں، یہ بات ہے نا، تو میں نے لینا چھوڑ دیا، میں نے کہا نہیں لیتے۔ ایک تو یہ ہے کہ کمیونٹی ان کو لکھے، جب تک اس ملک میں اگر اخبارات یہ لکھ کر پبلک اوپینین کو ان میں یہ چیزیں یا انفیریئر کمپلیکس یا ان میں خوف اور ہراس پیدا کر رہے ہیں، تو جو کمیونٹی ہے اگر وہ اس کو چیلنج کرے کہ آپ کا یہ قدم جو ہے یہ غلط ہے۔ ایک دفعہ ایک خبر آئی تھی جو میرے بارے میں تھی، تو اس میں انہوں نے کچھ لفظ لکھے تھے، ہم نے اسے چیلنج کیا اور انہوں نے اپولوجائز کیا، سمجھ گیا نا، انہوں نے لفظ لکھا، ہم نے اس کو چیلنج کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپولوجائز کیا کہ یہ واقعی بات ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو چیلنج کریں کہ یہ بات غلط ہے، ایسے آپ لکھیں گے تو ہم بھی کمیونٹی بھی کچھ کرے گی۔ یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے، میرے پاس ایک خط آیا، میں نے اپنے اخبار میں شائع بھی کیا اس کو، انہوں نے کہا کہ ایک اخبار کے ایڈیٹر کو انہوں نے یہ خط لکھا ہے کہ جی فلاں فنکشن کے اندر آپ کے ادارے کے 6 افراد موجود تھے لیکن کسی نے بھی رپورٹنگ ٹھیک نہیں کی، اور اس میں باقاعدہ 1 بائی 1 انہوں نے جو چیزیں کی لکھی ہیں خط کے اندر، انہوں نے کہا جی وہاں پر یہ بات ہوئی، وہاں پر یہ بات ہوئی، وہاں پر جس تنظیم نے جو تقریب منعقد کروائی ہے اس کا نام نہیں لکھا ہوا، کسی اور تنظیم کا نام لکھ دیا گیا، جناب یہ صحافتی بددیانتی ہے۔
اور اب 1 مہینہ سے زیادہ ہو گیا اس اخبار کے ایڈیٹر نے وہ خط شائع نہیں کیا. اب وہ شخص نے دوسرے اخباروں کو اس کی کاپی بھیج دی, مجھے بھیجی, اور اتفاق کی بات یہ کہ میں اس فنکشن میں موجود تھا. اب جب دیکھوں, میں نے کہا کہ آخری وقت تک اپنے کالم نگار کو کہا, میں نے کہا کہ آخری وقت تک اس کو روکو. اگر تو وہ اخبار خود ہی اس کی تردید کرتا ہے, اس کا خط شائع کر کے معاملے کو کلیئر کرتا ہے, تو پھر تو ہمیں شائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جس میڈیا پر لوگوں نے یہ غلط خبر پڑھی, اسی میڈیا پر وہ ٹھیک خبر پڑھ لیں گے تو کلیئر ہو جائے گا. لیکن اگر فرض کیا کہ وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر سچائی کو سامنے لانا ہمارے فرائض میں شامل ہے. ہم نے وہ خط شائع کر دیا. اب وہ اتفاق سے وہ ایڈیٹر جو میرے دوست بھی ہیں, بڑے پرانے دوست ہیں, اور انہوں نے کہا یار یہ کہ آپ نے تو یہ کر دیا. تو میں نے کہا یار آپ کو پورا 1 مہینہ دیا گیا کہ آپ اس خط کو شائع کریں, آپ کر دیتے. کہتے یار اس طرح تو ہمارے رپورٹر کی جو وہ ہوتی بے عزتی ہوتی. تو میں نے کہا آپ کا رپورٹر جو ہے وہ 70 سال کا ہو کر بھی بے عزت ہونے کو تیار بیٹھا ہوا, تو ہم کیا کریں؟ اب حق کو چھپائیں, سچ کو چھپائیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اخبارات اپنا منفی رول ادا کر رہے ہیں چند ٹکوں کے لیے. اور اس کی وجہ یہ بھی ایک ٹاپک نیکسٹ ویک کا میرا حال, مجھے ابھی اقبال صاحب کو بتا دوں کہ نیکسٹ ویک کا ٹاپک میں نے یہ رکھا ہوا تھا کہ میڈیا میں جو اخبارات کے جو نمائندے ہیں ان کو تنخواہیں نہیں دی جاتی. میں یہ دیکھیں, یہ یہاں پر کام آپ کر رہے ہیں, نام میرا لکھا جا رہا ہے, تو یہ بددیانتی نہیں ہے, اس میں پیسہ انوالو ہے. بالکل. تو اخبارات کو اپنے نمائندے کو تنخواہ دینی چاہیے. بالکل دینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں, یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ چیلنج کیا تھا, اس کے لیے پریس کمپلینٹ کمیشن ہے. اور اگر آپ کے پاس فیکٹس ہوں, اگر آپ ان کو لکھیں تو وہ لکھتے ہیں ان کو. جب 2-4 مرتبہ ایسا جائے گا کمپلینٹ, اگر آپ کریں گے, جو پریس کمپلینٹ کمیشن ہے وہ جب ان کو لکھے گا, تو اگر وہ ایسا کرنے سے باز نہ رہیں گے تو ان کا جو لائسنس ہے وہ بھی کینسل ہو سکتا ہے. بالکل. یہ بات یہ بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ انہیں لکھیں کہ یہ بات نہیں, آپ ان سے خود ٹیلی فون, اس کے اوپر ٹیلی فون ہوتا ہے, ای میل دیا ہوتا ہے, فوراً آپ لکھیں کہ یہ بات آپ نے لکھی یہ غلط لکھی ہے. اور اگر آپ اس کو وڈرا نہیں کریں گے تو میں جو پریس کمپلینٹ کمشنر کے پاس جا رہا ہوں, تو وہ کہیں گے تو دے ہیو ٹو ڈو اٹ, اور آئندہ کے لیے ان کے لیے یہ ہوگا. لیکن یہ جو ایشینز اور جو مسلمان اور یہ پاکستانیز اور کشمیریز اور یہ میری اپنی اوپینین ہے. میں نہیں یہ سمجھتا کہ جب ایک آدمی جرم کرتا ہے یا اس کو کنوکشن ہوتی ہے یا وہ اکیوزڈ ہی ہوتا ہے, اس کا نام ہونا چاہیے کہ اس آدمی نے یہ جرم کیا اور ابھی اس کا ٹرائل ہو رہا. اس میں اس کی نیشنلٹی, اس کا تعلق کوئی نہیں ہے. اس کا آپ انگلش اخبارات پڑھیں ہیں, اب میں وہ آپ کا پیشہ مینشن نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی عدالت میں جاتا ہے تو وہاں پر جب اس کے اوپر فردر جرم عائد کی جاتی ہے تو یہ بالکل نہیں کہا جاتا کہ اس کا تعلق فلاں جگہ سے ہے. ایون باپ کا نام بھی شاید ساتھ نہیں ہوتا, فلاں ولد فلاں. نو بالکل نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد آپ جب لوکل ادھر دیکھیں کہ کورٹوں میں کیا ہر روز ایک مجسٹریٹ کورٹ ہو تو اس کے اندر کم از کم 30 مجسٹریٹ بیٹھے ہوتے ہیں, 3 عدالتیں لگتی ہیں, 10 عدالتیں لگی ہوتی ہیں, تو ان میں ریپ کے کیس بھی ہوتے ہیں. بالکل. ان کے اندر منشیات فروشی کے کیس بھی ہوتے ہیں, ہر قسم کے کیس, لڑائی مار کٹائی کے بھی ہوتے ہیں. لیکن جب وہ رپورٹ کیا جاتا ہے لوکل اخبارات میں, میرا خیال ہے کہ اگر آپ جو شام کے اخبارات نکلتے ہیں کسی بھی شہر میں, وہ بھرے ہوتے ہیں کرمنل کرائمز کی خبروں سے, کیونکہ ان کو خبروں کی ضرورت ہوتی ہے, جو تازہ خبریں آتی ہیں وہ لگائے جاتے ہیں. تو اس میں کہیں بھی لکھا جاتا ہے, ایج لکھی جاتی ہے 22 سالہ فلاں گلی کا رہنے والا, مکان کا نمبر نہیں لکھا جاتا, فلاں گلی کا رہنے والا فلاں شخص ہے, اس نے جو ہے نا پلیڈڈ گلٹی کیا تو اس کو اتنی کاسٹ اور اتنا جرمانہ اور اتنا سینٹنس ہوا. بالکل. وہاں پہ تو کہیں نہیں لکھا جاتا. لیکن جب یہ بات, میں اصل میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اردو کے اخبارات ہیں وہ اس چیز کو زیادہ ہوا دے رہے ہیں, اور ایک طرف وہ اس کے ٹھیکیدار بنتے ہیں کہ ہم تو جی اپنی کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں. قبلہ فرما گئے تھے مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ لندن میں ہم نے اخبار جو ہے پیسے کمانے کے لیے نہیں بلکہ قوم کی خدمت کے لیے قائم کیا. اچھی خدمت کر رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ اس کی اخلاقی گراؤنڈز کیا ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی, دیکھیں بات سنیں,
ایک آدمی، یہ میں آپ کو ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو اگر میرے بہن بھائی جو سن رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ایک آدمی اے کا نام لیتا ہے کہ اے نے یہ جرم کیا تو وہ ایک انڈیویجول بنتا ہے. جب یہ میں کہتا ہوں کہ ایک مسلم نے یہ کام کیا ہے تو پھر پوری کمیونٹی آ گئی. یہ فرق ہوتا ہے. جب آپ پوری کمیونٹی کو امپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس میں خوف و ہراس پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اخبارات میں آئے دن یہی ہے، مسلمان ہے، پاکستانی ہے، کشمیری ہے، انڈین ہے، یہ ہے کوئی، اس طریقے سے آپ وہ خبریں دیتے ہیں اور وہ روزانہ پڑھی جاتی ہیں. یہ میرا خیال ہے، میں اس کے اوپر ریسرچ کروں گا اور میں دیکھوں گا. اگر مجھے نظر آیا تو میں یقیناً میں کمپلینٹ کروں گا، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک فرد نے کیا ہے. اگر چائلڈ گرومر ہیں، اگر انہوں نے 6 آدمی ہیں، 6 کو سزا دو، قانون ہے نا اس کے لیے، ہے نا اس کے لیے. یہ آدمی چاہے ایک مسلمان کرتا ہے، چاہے وہ انڈین کرتا ہے، چاہے وہ بنگلہ دیشی کرتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے، مسلمان، ہندو، کرسچن، کوئی بھی کرے، اس کے لیے ایک سسٹم ہے ان کا. لیکن اس کے ساتھ اس کی کمیونٹی کا، کسی کمیونٹی کا نام نہیں ہونا چاہیے. اس کا نام ہونا چاہیے صرف یہ کہ یہ آدمی تھا، اس نے جرم کیا اور اس کی سزا ہوئی. ایک سوال یہ ہے کہ کیا مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک اخبار میں خبر رپورٹ کی گئی جس میں ایم رشید نام تھا، فرض کیا، اس نے لکھ دیا محمد رشید، لیکن ایم رشید کا نام تھا محمود رشید. اب اس نے لکھ دیا ایم رشید کی بجائے لکھ دیا محمد رشید. انہوں نے اس کو سو کر دیا. انہوں نے کہا جی میرا نام محمد رشید جو ہے وہ ایکچولی محمد رشید اس بچے کے باپ کا نام تھا. اس نے کہا جی میرا نام بدنام کیا گیا. تو اس میں پیسے بھی دینے پڑے ان کو کمپنسیشن کے. لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا قانونی طور پر کوئی ایسا نقطہ موجود ہے کہ، ویسے یہ تو قانون دان پوچھتا ہوں آپ سے، کہ قانونی طور پر ایسا کوئی نقطہ موجود ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی ہے کہ اتنے مسلمانوں کو، 9 مسلمانوں کو سیکس گرومنگ میں سزا، اتنے سال کی سزا ہوئی، کیا کوئی بھی مسلمان اس بات کو جو ہے وہ آڑ بنا کے یا اس بات کو آگے لے کے چل سکتا جی میری کمیونٹی کی توہین ہوئی ہے، میری توہین ہوتی ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ یہ میں نے کہا نا کہ یہ جو میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا، جو میں پہلے وہ اسی سلسلے میں تھا، تو ان کو لکھا تھا تو دے ہیڈ ٹو اپالوجائز. اور میرا خیال ہے کہ اگر 2-4 کیس ایسے ہو جائیں ہاں جی، تو پھر میڈیا والے یا وہ جو ایسا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی الرٹ ہو جائیں گے. دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اگر کوئی ایسی بات ہو، کوئی بھی ہمارے جو اس وقت جو ہمارے ناظرین ہیں، اگر کوئی ایسی بات کوئی محسوس کرتے ہیں تو وہ آپ کو فون کرتے ہیں، تو کچھ آپ کو کمنٹس دیتے ہیں، کچھ آپ کو دیتے ہیں، تو آپ کا جو ادارہ ہے وہ ان کمنٹس کو بڑا سیریسلی لیتا ہے. تو اسی طرح جب اخبارات کے بارے میں ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم اخبارات ضرور پڑھتے ہیں لیکن ہم ان کو فیڈ بیک نہیں دیتے کہ ان کو بتائیں. اگر 20,000 اخبار یا 1,00,000 نکل رہا ہے اور 1,00,000 آدمی ان کو لکھ رہا ہے کہ آج کے بعد میں آپ کا اخبار نہیں لوں گا کیونکہ آپ نے یہ کیوں لکھا، یہ غلط لکھا، تو ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے جی کال ایک لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون سا بول رہے ہیں؟ میں سجاد بول رہا ہوں جی، نیو پورٹ سے. جی سجاد صاحب لیورپول سے، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. پہلے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ امریکہ میں یہ انڈیا کی گئی ہیں وہ سونیا گاندھی، تو اس کو سکھ بھائیوں نے نوٹس کورٹ سے دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو 1984 میں ظلم ہوا تھا اس میں اور کورٹ نے ان کو طلب کر لیا ہے. تو اس قسم کا قانون یہاں بھی ہے؟ اگر ہے تو پھر ہم میں الطاف حسین کے اوپر کیس کرنا چاہتا ہوں، اگر یہاں قانون ہے. ان سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. سجاد صاحب تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ دوسری بات جو ہے وہ میں ابھی آپ کا ٹائم نہیں لیتا، یہ مختصر بتا دیں. خدا حافظ. ہاں جی، ویسے تو بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ یہ نہیں ہے، میں الطاف حسین وغیرہ نہیں ہے، ہمارا تو کمیونٹی افیئرز لے کے بیٹھے میں. سجاد صاحب ایک تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ ہمارا جو پالیٹکس کا پروگرام ہوتا ہے، جو پاکستان کی پالیٹکس کے بارے میں ہوتا ہے،
اس بارے میں جو ہے وہ اس پروگرام میں آپ اگر فون کریں تو وہ آپ کو زیادہ بہتر طور پر اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ جو انہوں نے آپ ہی بتا دیں کہ جو انہوں نے کیا ہے، نہیں آپ بتا دیں ٹاپک جو ہمارا ادھر اسکرین پر موجود ہے، تو ویسے آپ کسی قسم کا کوئی بھی اگر آپ کے پاس ہے کوئی ثبوت ہے تو کسی کو بھی آپ عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس۔ جی بالکل، اگر کوئی کسی نے آپ کے خلاف غلط خبر شائع کی ہے، غلط شائع کی ہے، کو اور بات کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سونیا گاندھی کو اگر نہیں وہ دیکھیں وہ انڈیا کا معاملہ ہے، وہ یہ اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں گے تو یہ ان کے اندرونی معاملات کی بات ہے، چونکہ ان کا سپریم کورٹ جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، اور اگر وہ اس کے کیونکہ ان کے اپنے قانون ہیں، اپنا سارا ان کا سسٹم ہے، اگر وہ دیکھیں گے کہ یہ بنتا ہے تو وہ یقیناً اس کو سزا دیں گے یا اس کو بری کریں گے۔ صحیح بات ہے، کیونکہ وہ بہت آپ کے پاس اس بارے میں خیال ہے آپ کسی قانونی میں جو ہے نا وہ مشاورت کریں اگر آپ کو کیس کرنا چاہتے ہیں تو یہ وکیلوں کے کام ہے، ہم جو ہے یہاں پہ وکالت کی ایڈوائس نہیں دے سکتے۔ آپ کسی لوئر سے بات کریں تو بات ہم کر رہے تھے کہ جو ہے وہ ایسا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کمیونٹی کے اندر کچھ رضاکار تنظیموں کی بھی ضرورت ہے جو اس چیز کو اجاگر کریں؟ میرا خیال ہے کہ ابھی ہم ارتقائی برطانیہ کے اندر قیام اور یہاں پہ جو اس ملک کا حصہ بننے کی ارتقائی تاریخ جو ہے اس میں بہت ابھی چھوٹے لیول تک ہے، اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، کیونکہ یہ پروسیس بڑا سلو ہے، اور دوسرا بات یہ ہے کہ ابھی ایک کلچر ہوتا ہے، میرے خیال میں کافی لکھتا ہوں، آپ کافی لکھتے ہیں، لیکن ہر ممبر آف دی کمیونٹی ان کی اپنی کمٹمنٹ ہے، ان کے پاس شاید اتنا ٹائم نہ ہو، شاید وہ اخبار نہ پڑھتے ہوں، ٹیلی ویژن نہ دیکھتے ہوں، تو اس لیے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ویجیلنٹ رہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز محسوس کرتے ہیں، اگر آپ پریس کمپلینٹ کمیشن کے پاس جانے کی بجائے آپ پہلے اگر ان کے ایڈیٹر سے بات کر لیں کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگا اور آئندہ آپ نے لکھا تو میں نے بہت دفعہ لکھا، مطلب کوئی بھی ایسی خبر آ جائے، وہ ایک دو جگہ پر میں نے جو کہا انہوں نے وہ یعنی تروڑ مروڑ کر پیش کیا، تو میں نے پھر اپنا ایک طریقہ بنا لیا، اب میں جب بھی کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہوں میں لکھ کر دیتا ہوں، تو لکھنے میں تبدیلی نہیں کر سکتے، وہ کاٹ سکتے ہیں لیکن اس میں نہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کمیونٹی ہے ان کی جو آپ کی تنظیمیں ہیں، آپ کے جو لیڈرز ہیں، کاؤنسلرز ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ، ممبر آف یورپین پارلیمنٹ ہیں، چونکہ یہ سرکردہ لوگ ہیں، الیکٹڈ ہیں، اس ملک میں الیکٹڈ جو ہمارے نمائندے ہیں ان کی بہت قدر ہے، تو آپ اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بات کریں، ان سے لکھوائیں، آپ بھی لکھیں، یہاں پر جو آپ کے گھر کے ممبران ہیں، دوست و احباب ہیں، سب سے لکھوائیں۔ اور ایک چیز اور ناظرین کو میرا بتانے کی ضرورت ہے، اور آپ بھی اتفاق کریں گے اس سے، کہ اس کی ایک قانونی اپوزیشن بھی ہے کہ اگر آپ اپنے ایم پی یا ایم ای پی کو مخصوص تعداد میں 20-25 کی تعداد میں ایک ہی ٹاپک پر ای میل یا لیٹر بھیج دیں تو پھر یہ اس کی قانونی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائے یا اس کے اوپر کوئی ایکشن لے، کوئی ایشو ہو اس کے اوپر آپ اسے لکھیں تو وہ بینگ آپ کا ممبر آف پارلیمنٹ ہے وہ اس کو ریز کرے گا، اور جس اخبار میں لکھا ہوگا، کیونکہ ایم پی کے پاس، ممبر آف پارلیمنٹ کے پاس، ان کے پاس ایک پاور ہوتی ہے، وہ پاور ہے ایکسیس ٹو انفارمیشن، مجھے اور آپ کو لینے میں ذرا پرابلم ہوتی ہے، لیکن آج کل وہ فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت آپ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ممبر آف پارلیمنٹ تو وہ جا کر اس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، وہ لیٹر لکھ سکتے ہیں، وہ پریس کمپلینٹ کمیشن کو جا کر لکھ سکتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ تھوڑا سا، جیسے میڈیا آپ کے اوپر پریشر ڈالتا ہے، میڈیا اوپینین فارم کرتا ہے، لیکن اصل اوپینین تو آپ کی ہوتی ہے نا، آپ بھی کمیونٹی کا حصہ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ بعض معاملات پر ممبران پارلیمنٹ جو ہوتے ہیں ان کو نالج ہی نہیں ہوتا، انلیس کہ ان کو نالج دیا نہ جائے، کیونکہ وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی ممبر پارلیمنٹ کو ایک بندہ بڑے غصے سے کہنے لگا کہ آپ کو نہیں پتا کمیونٹی میں کیا ہو رہا ہے، کہا جی مجھے تو نہیں پتا، آپ ایم پی کس چیز کے ہیں؟ اس نے کہا میں ایم پی تو ہوں، میں آپ کا ایم پی ہوں، اور یہ معلومات مجھے آپ نہیں دینی ہے، اگر آپ نہ دیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں کامنز میں بیٹھا ہوا ان معلومات تک ایکسیس لے لوں گا کہ گلیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ تو وہی بات ہے کہ پولیس والے نے جیسے کہا تھا کہ 35,000 گلیاں مانچسٹر کی، تو ساری گلیاں تو مجھے یاد نہیں ہیں، تو مجھے تو وہی کچھ ہے کہ
جو آپ بتائیں گے اس بارے میں. تو میرا خیال ہے کہ اس بارے میں بھی اپنی جو قوم کو انکریج کرنا چاہیے کہ کافی معلوماتی باتیں کچھ آپ اپنا پیغام دیں آخر میں پروگرام کا اختتام کریں. میں صرف یہ پیغام دوں گا، دیکھیں ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، اس کی ویلیوز ہیں، ڈیموکریسی، آپ کی اوپینین، یہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. اگر آپ کسی چیز کو فیل کرتے ہیں تو آپ اگر دیکھتے ہیں آپ کے علاقے میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنے کاؤنسلر سے بات کریں. اگر چھوٹے لیول پر ہے یعنی آپ کے علاقے میں، اگر زیادہ ہے تو اپنے ممبر آف پارلیمنٹ سے بات کریں، تو ان سے کہیں کہ یہ جا کر ریز کریں، کیونکہ آپ ہی ہیں جو ان کو ووٹ دیتے ہیں، آپ ہی کاؤنسلرز بناتے ہیں، آپ ہی ممبر آف پارلیمنٹ بناتے ہیں، اور آپ ہی ممبر آف یورپین پارلیمنٹ بناتے ہیں. تو آپ کی جو اوپینین ہوتی ہے وہ اتنی ویلیویبل ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اگر 10 آدمی 20 آدمی ایک ہی ایشو کے اوپر ممبر آف پارلیمنٹ کو لکھیں تو ممبر آف پارلیمنٹ کو جواب دینا پڑتا ہے. تو اس طریقے سے جیسے آگے بھی لے کے جانا پڑتا ہے. جی بالکل. اچھا، یہ اس کی قانونی ذمہ داری ہے. جی آپ کوئی بھی ایشو ہو، جی آپ ابھی میں کسی چیز کو محسوس کرتا ہوں میں نہیں کر سکتا تو میں ان سے کہوں گا. مثال کے طور پر کئی دفعہ پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہے جس میں میری اپنی اوپینین ہوتی ہے، تو میں ممبر آف پارلیمنٹ سے بات کرتا ہوں. ان کے کئی دفعہ فون ہوتے ہیں، ان کو فون کر کے کہتے ہیں کہ یہ اوپینین ہماری ہے. تو یہ بات ہے کہ آپ اس معاشرے کا حصہ بنیں، آپ ایکٹیو بنیں اور تنظیمیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی ہمارے علاقے میں نے 1 سال ہوا، ہم نے روچ ڈیل انوائرمنٹل ایکشن گروپ بنایا. اس میں ہم نے ہر کمیونٹی کے لوگوں کو ملایا. ہم گلیاں اور سڑکیں صاف کرتے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ میرے ساتھ 10-15 آدمی ہوتے ہیں جس میں ہم ایشینز اور انگریز لوگ سارے مل کر. اور ابھی 5 جولائی کو انہوں نے ہمیں ایوارڈ دیا، اس میں فیتھ کا اور اس میں کمیونٹی کا انہوں نے ایوارڈ دیا ٹاؤن ہال میں. اور انہوں نے کہا کہ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا. تو اس میں آپ دیکھیں وہ جو خاتون ہیں میرے ساتھ وہ ہماری آواز بن گئی. تو اگر میں ان کے ساتھ کام کروں گا تو وہ میری آواز بنے گی، میں ان کی آواز ہوں. اب میں بول رہا ہوں، میں ان کا نام لے رہا ہوں. اسی طرح جہاں وہ ہوں گے وہ کام کریں گے. وہ خاتون جو ہے وہ بہت جگہ پر میں ان کے ساتھ بات کرتا ہوں، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جس میں وہ ہماری مدد کر سکتی ہے اور کرتی بھی ہے، تو ہم اس کے ساتھ. تو اس طریقے سے جو آپ کے لیڈرز ہیں، جو آپ کے کاؤنسلرز ہیں، اور آپ اس میں یہ نہ جائیں کہ یہ کون ہے. جیسے میں نے پہلے کہا، سر سید احمد خان صاحب نے فرمایا تھا مرحوم نے، انہوں نے کہا کہ یہ مت دیکھو کہ یہ کون کہہ رہا، یہ سوچو کہ کیا کہہ رہا. اچھی چیز لینی، آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں. اس میں یہ اپنا برادری ازم، اپنا علاقائیت اور یہ چیزیں آپ ان کو پس پش رکھیں، اس معاشرے کا حصہ بنیں، آگے بڑھیں، ان کے ساتھ چلیں. انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں ہم انشاءاللہ سارے اکٹھے، ایک ہی کمیونٹی ہے ہماری. بہت بہت شکریہ غلام رسول شہزاد صاحب. آج بڑی اچھی گفتگو ہوئی، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنے جلدی وقت گزر گیا. ناظرین، ایک تو بات طے ہوئی کہ جب تک ہم قبیلوں میں بیٹھے رہیں گے، اکثر بات کرتے ہیں، جب تک ہم قبیلوں میں بیٹھے رہیں گے ہماری مشترکہ آواز پیدا نہیں ہوگی. جب ہم خود اپنے آپ کو قبیلوں کے اندر، قبیلوں کی زنجیروں کے اندر قید کریں گے، مسلک کی زنجیروں کے اندر قید کریں گے، اس وقت تک ہماری ایک اجتماعی شناخت ہی نہیں بنیں گے. جب اجتماعی شناخت نہیں بنیں گے تو پھر ہم اس ملک کا اور اس خطے کا، اس سوسائٹی کا حصہ کیسے بنیں گے؟ جب ہم اس سوسائٹی کا حصہ بن جائیں گے، جیسا کہ ابھی ایک بات تو بہرحال خوشائند آئی ہے کہ آج سے 30 سال پہلے، 20 سال پہلے، 10 سال پہلے والے حالات نہیں ہیں. اب کمیونٹی بہت بیدار ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا، اس معاشرے کا حصہ بننے کی جو ارتقائی عمل ہے، ہم نے بہت کم لیول تک جو ہے ابھی تک رسائی حاصل کی ہے. ہمیں ابھی بہت آگے جانا ہے، اور اس کو آگے جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اپنے اندر اتفاق اور اتحاد ہو. میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے، اس کے اوپر ہم نے غور کیا ہے. میں خود بھی یہ عہد کرتا ہوں اور اپنے دیگر جو میڈیا کے ساتھی ہیں ان سب سے کہتا ہوں کہ خدا کے بندو، اب ہمیں اس ملک کا، اس معاشرے کا حصہ بننے دو. اب ہمارے سابقے اور لاحقے جو ہے وہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اور اس کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہم اس تہذیب کا، اس معاشرے کا حصہ نہیں بنیں گے. جب معاشرے کا حصہ نہیں بنیں گے تو پھر یہ خبریں آتی رہیں گی کہ اتنے مسلمانوں کو سزا ہوئی، نیشن کو سزا ہوئی. عہد کریں کہ اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کریں، اور اس ملک میں
یہ ملک اب ہمارا ہے مسلمان کی حیثیت سے. مسلمان کا یہ قول ہے، مسلمان کا یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جس جگہ پہ رہتے وہ تمہارا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے. اس ملک کو ہم نے ترقی دینی ہے، ہمیں اس ملک کا حصہ بننا ہے. جب ہم اس ملک کا حصہ بن جائیں گے تو کوئی ہمیں نہیں کہے گا کہ فلاں مسلمان کو سزا ہوئی ہے یا فلاں ایشین کو سزا ہوئی ہے. پھر یہی کہیں گے کہ فلاں مجرم نے یہ جرم کیا اور وہ کیفر کردار تک پہنچا. یہیں پہ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.